अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और नोटिफिकेशन वाला मामला ज़रूर चेक करें कि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन के जो यूट्यूब का है उसको ज़रूर ऑन करें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के ख़ात्मे से मुतल्लक माहदे पर दस्तखत से मुतल्लक दोनों जानब से मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज इतवार के दिन माहदे पर दस्तखत होने का कहा है, जबकि ईरानी फ़ौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया है। ईरानी मुज़ाकरात इतवार को किसी माहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। ईरानी हकाम के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हरमज़ सब के लिए खुल जाएगी। अब देखें, ये छोटी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। देखिए, दुनिया का अमन जो है ना इन दो ममालिक के दरमियान में अटका हुआ है। सीरियस होना पड़ेगा इन दोनों ममालिक को। अपने अपने तफजात होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब मतलब कि सालगिरह का दिन है या मतलब कोई और दिन है या किसी तरह का दिन है, अगर आपकी बातचीत हो चुकी है तो कम अज़ कम उस पर खड़ा रहना चाहिए। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन ईरान जीत कर भी मतलब हारने की तरफ क्यों जा रहा है? अगर जीत गया है तो उस जीत को सेलिब्रेट करें। इसकी बहुत बड़ी पूरी दुनिया आपकी बहादुरी की गवाही दे रही है। तो अभी अगर आपने जंग के मैदान में ये जीत ली है तो सफारतकारी के मैदान में भी इसको जीतने की कोशिश करें, इस पर साइन करें, दुनिया की सांस में सांस आए और दुनिया की इकॉनमी जो है वो बहाल हो। ईरान की मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए का कहना है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुजवज़ा मुफाहमत पर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। इस हवाले से सियासी, कानूनी और तकनीकी जायज़ा जारी है। ईरानी खबर रसा एजेंसी इदारे फारस न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ज़राए ने बताया कि ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान पेश की गई तजावीज़ पर ना तो कोई हतमी फ़ैसला किया है और ना ही कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हुण किहड़े पासे जाइए ते किहड़ियां टक्करां मारे। कल सानू ये दसदे रहे ने कि अज जिहड़ी तकरीब हो जाएगी, परसों सानू दसदे रहे ने कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी आला सफारतकारी टीम के साथ जनेवा रवाना हो रहे हैं। रात को हमें ये बताया गया कि इलैक्ट्रॉनिक है, घरों बैठे हैं टैब ते करनगे, वड्डी स्क्रीन ते आ रहेगा, दस्तखत होंगे। और जाए तो जाए बंदा किस तरफ, मतलब किस खबर को ऑथेंटिक समझे, किस खबर को कोरेक्ट समझे, किस खबर के साथ बंदा खड़ा हो। अमेरिकन कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कह रहा है और सबसे बड़ी बात है ईरानी जो है वो कुछ कह रहे हैं। ईरानी तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मतलब कि अब दुनिया जो है वो ईरान के हुक्म पर या ताबा होकर चलेगी। कहीं किसी जगह पे मतलब टिकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं तो इस पे बस एक खबर होती है कि हो गया, दूसरी खबर होती है कौन कह रहा है, तीसरी खबर होती है कि नहीं 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 कोई नहीं होया। मतलब चकरा के रखा हुआ है पूरी दुनिया को अमेरिका और ईरान ने। बहरहाल अल्लाह पाक करम करे, मेहरबानी करे। पाकिस्तान जो कर रहा है वो मेरे ख्याल में कर रहा है और उसको करते रहना चाहिए। बाकी फिर की कहते हैं कि भाग तेरे लछिए, हाँ जी, यो ही है। फिर वफाकी हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया है। अब इस बजट पर मुसलसल सेशन भी हो रहे हैं, अवाम को बताया जा सके कि इस पे अच्छा असी सारा जी पुट्ठा ही शुरू करता। अब बजट वाली बात जो है जी जाके आगे बताते हैं आपको। अच्छा जी, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, बल्कि अब इसको हमने ऐसे शुरू किया तो इसको हम जो है वो नीचे से ऊपर लेके आते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने जिन ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात अफजुदा यूरेनियम को महफूज किया है उन्हें सील करके इन तक पहुंचने के रास्तों पर बारूदी सुरंगें फंसा दी। हुन सुनाओ, हुन खुश हो, राजी हो, फ्रेश हुई तबीयत। अमरीकी नशरियाती अदारे CNN के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस से वाकफ ज़राए के मुताबिक ईरान ने हालिया हफ्तों में अपने इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए गैर मामूली इकदाम किए, जिनमें ज़ेर ज़मीन सुरंगों को मुंतहम करना, दाखिली रास्तों पर बारूदी सुरंगें नस्ब करना भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन नसिफ टन इंतहाई अफजुदा यूरेनियम तक रसाई अब पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल है, ख़तरनाक और वक़्त तलब हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदाज़ों के मुताबिक इस ज़ख़ीरे का बड़ा हिस्सा वस्ती ईरान में वाक़ इस्फ़हान जोहरी तनसीब की मुंदहम शुदा सुरंगों में मौजूद, जबकि कुछ मवाद दीगर मुकामात में भी रखा गया है। अब देखो जी, अब देखें ना, वो फिर वही बात है कि यहाँ पे किसी जगह पे कोई टिकने वाली नाम ही नहीं है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि बस ठीक हो गया है,
ہم نے مطلب اس کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے کلیئر کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ اب یہ سمجھوتے جب ہونے ہیں، سائن جب ہونے ہیں، تو ان تمام تحفظات کے کو ختم کرنے کے بعد ہی ہونے ہیں، اس کے پہلے تو ہو نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے ایک نئی سٹوری، ایک نئی فلم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن خیر، اللہ پاک کرم کرے گا، مہربانی کرے گا۔ جب سے عمران خان صاحب جیل گئے ہیں، پی ٹی آئی کا فوکس اس پر ہرگز نہیں کہ اپنے لیڈر کو باہر کیسے نکالا جائے، بالکل اسی پر کہ بڑے عہدوں پر کیسے بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے، اور عمران خان کو طویل عرصے کے لیے جیل میں کیسے رکھنا ہے۔ شہزاد اکبر شہباز گل نے مل کر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ مزمل اسلم کو جرنیلوں کا بندہ قرار دیا، کافی الزامات لگائے۔ اب مزمل اسلم نے بھی کاری وار کیا اور کہا ہے کہ میرے سامنے عمران خان صاحب نے 2 افراد کو خود پارٹی سے الگ کیا، ایک شہزاد اکبر جبکہ دوسرے عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ دوسرے شہباز گل صاحب جن کو 2023 میں عمران خان کی رہائش گاہ پر انٹری بھی بند کر دی گئی تھی۔ ان فیصلوں کی وجوہات متعلقہ افراد خود بتا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ مزمل اسلم کے بارے میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جرنیلوں کا بندہ ہے، تو پھر آگے سے وہ جواب دے گا۔ تو ان 2 بندوں کے بارے میں کہ شہزاد اکبر اور جو شہباز گل صاحب ہیں، ان دونوں کو عمران خان صاحب نے اپنے آپ سے تھوڑا سا دور کھڑ کے کہا تھا گیٹ آؤٹ، بس اینا ہی کیا سی۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پروفیسر صاحب امریکہ کے واپسی کے بعد سے عمران خان کے نام پر اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں۔ میں اس لیے انہیں ویوز کی اشد ضرورت رہتی ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک انہیں کسی یونیورسٹی میں دوبارہ جگہ نہیں مل رہی۔ یہ شہباز گل صاحب کے بارے میں مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں کے پی کے کی حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں، وہ جو باہر چلا گیا اس کے پاس نوکری کوئی نہیں ہے، جب تک اس کو نوکری نہیں ملتی اس وقت تک وہ بھونک کر، اب وہ اس نے نہیں کہا لیکن چلیں اب وہ نہیں کہہ رہا تو آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، وہ جب اس قسم کی چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نام پر بھونک کر اس وقت جو ہے وہ ڈالر کما رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اس طرح وکیل صاحبینی شہزاد اکبر کو برطانیہ میں وکالت کے میدان میں خاطر خواہ موقع نہیں مل رہا، لہٰذا انہیں بھی بھرپور ہوئے۔ اچھا، انہیں بتایا کہ یہ دونوں بے روزگار ہیں دونوں ملکوں میں، اور جب بے روزگار ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جو وہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار پیسہ کمانے کا، تو ویورشپ سے جو ڈالر اور پاؤنڈ ملتے ہیں اس سے گھر کا کرایہ، اس سے بجلی، گیس، پانی اور بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور اس سے وہ اپنا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مزمل اسلم صاحب کی بات ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی ملتے ہیں لیکن ایک ٹھرک بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب ان کو یہ جو ٹھرک پڑ گیا ہوا ہے کہ عمران خان کے نام پر بلے بلے اور واہ واہ کروانے کا ڈالروں کے ساتھ، وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، خالی ڈالر نہیں ہے۔ اور وہ شاید کل کسی جگہ پہ آ کر عمران خان صاحب باہر آ جائے تو میں ایک بات بتا دوں، عمران خان صاحب کو لوگ ایسے ہی پسند ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کتا اپنے بوئے دے بن لو تو وہ کسے واسطے بھونکدا ہے، جو کتا کسے دے اپنے بوئے دے بن لیا تو تواڈے تے بھونکے گا۔ اب دیکھنا عمران خان صاحب کو ایسے لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی، اور اگر ایسے ایسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو ایسے لوگ جو اس وقت بتائیں گے کہ دیکھیں جی آپ کے جانے کے بعد تو ہم نے یوٹیوب پر، ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہمیں آپ نے سکھایا تھا، جس قسم کی لینگویج اور زبان سکھائی تھی، ہم نے اس پہ کوئی کسی قسم کی وہ نہیں کہ بلکہ ہم نے اڑا کر رکھ دیا۔ اس بات سے اندازہ کریں کہ عمران خان نے دھتکارا، اور عمران خان کے جن کو عمران خان نے دھتکارا ہے وہی عمران خان کے جو ہیں وہ سب سے سگے بن کے جو ہیں وہ مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، وفاقی حکومت نے جو عوام بجٹ دوست بجٹ پیش کیا، اب اس بجٹ پر مسلسل سیشن بھی ہو رہے ہیں تاکہ عوام کو بتایا جا سکے کہ یہ بجٹ کیسے عوام دوست ہیں۔ اس تناظر میں وفاقی وزیر اطلاعات اور بلال ارکیانی صاحب نے زوم پر ایک سیشن رکھا جہاں سب نے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات بھیجے، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو زوم میٹنگ پہ تھے، کیونکہ یہ پہلے سے اس پہ کر رہے تھے کہ جی ہم لوگ یہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو جو آپ کے سوال ہیں وہ بھیجیں، تو لوگوں نے انسٹاگرام پر، لوگوں نے ٹویٹر پر، لوگوں نے فیس بک پر سوالات بھیجے، ان سوالات کے جواب دیے گئے لائیو، اور وہ زوم میٹنگ تھی، اس میں لکیلی مطلب کہ میں بھی اس میں شامل تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وزیر اعظم کی جو ڈیجیٹل ٹیم ہے، یہ ان کا بڑا کمال ہے۔ یہ جو ظاہر ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب اور بدر شہباز صاحب جو ہیں، یہ بڑا کمال کا کام ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کو، سوشل میڈیا کے ورکرز کو، اور پھر سوشل میڈیا پہ رہنے والے وہ لوگ جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، وہ اپنے سوالات بھیجے اور ان سوالات کا جواب دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کم از کم مجھے بھی شاید میرے نالج میں، اب دیکھیں جو مطلب کہ ایکسپورٹ پہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا تھا اور ایک سپر ٹیکس ہوتا تھا، تو جو بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں یا ہندوستان میں پروڈکٹ ہے، فرض کیا آم ہے، سبزی ہے،
یا تولیے ہیں, ٹاول ہیں. آپ کو پتا ٹیکسٹائل میں پاکستان کا کتنا نام ہے, وہ دنیا میں جا کر مہنگا پڑتا تھا, اور وہ ظاہر ہے اس میں مشکلات پیش آتی تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے ایڈوانس ٹیکس ہے اور وہ جو سپر ٹیکس ہے اس کو صفر کیا ہے. کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ, انہوں نے کہا جی سارے ختم کرو, کرنے دیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہی پیسے جو ہیں وہ ایکسپورٹ والے آپ اپنی کوالٹی پہ لگا سکتے ہیں, بہت ساری دوسرے پہ لگتے ہیں, اور پھر آپ کا مارکیٹ جو مال ہے وہ ذرا تھوڑا سا دنیا میں سستا پہنچے گا. بہت ساری چیزیں 50,000 والی جو سیلری ہے اس پہ 0 ٹیکس ہے, اور جو 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان میں اس پہ 1% ٹیکس ہے. اب لاکھ پہ 1% نکال لیں تو آپ وہ خود سمجھدار ہیں وہ کتنا بنے گا لاکھ پہ 1. اور اس کے علاوہ جو یوتھ پروگرام ہے اس کے لیے جو فنڈ رکھے گئے ہیں وہ 286 ارب روپے ہیں. اس میں ابھی زراعت کی طرف, کسانوں کی طرف, جو اس طرف یوتھ ہے ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے. آپ آئی ٹیک میں تو کر رہے تھے, آپ لوگوں کو کمپیوٹر دے رہے تھے, آئی ٹی میں جا رہے تھے, بہت ساری دوسری چیزوں میں, لیکن اب وہ کسانوں والوں کی طرف سے بھی اس کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے, جو میرے خیال میں ایک بہت بڑی تبدیلی کہہ سکتے ہیں, چینج کہہ سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ساتھ اس سیشن میں جس پہ زوم پر بہت سارے لوگ شامل تھے, ایک بڑے مزے کا سوال کا جواب جو انہوں نے دیا کہ یہ جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 330 ارب اور صحت کا بجٹ جو ہے وہ بھی 400 سمتھنگ ارب, لیکن بے نظیر انکم سپورٹس کا 800 ارب. یہ بڑی لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا جی, مطلب بڑی زیادتی ہے یار, یہ مطلب کیا ہو رہا ہے, کن کو دیا جا رہا ہے. لیکن بڑا کمال کا بریف کیا اس میں عطا اللہ تعالی صاحب نے. کہا دیکھیں پہلی بات تو جیسے مجھے بھی مطلب کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا شاید, انہوں نے بتایا کہ یہ جو صحت ہے اور ایجوکیشن ہے یہ اب صوبوں کے پاس ہے. صحت اور ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. یہ جو ہم لوگ بجٹ دے رہے ہیں صحت کو اور ایجوکیشن کو یا ہائر ایجوکیشن, یہ ایڈیشنل ہے, لیکن اصل بجٹ جو ہے وہ صوبے دیکھ رہے ہیں. صحت پر بھی, اور بات تو ٹھیک ہے. اب میں نے آج میں نے صبح ایک ٹویٹ بھی دیکھی رانا سکندر صاحب کی کہ انہوں نے 2 سالوں میں 300 ارب سے 1000 ارب جو ہے وہ پنجاب میں ایجوکیشن کا لے گئے ہیں. 300 سے 1000 ایجوکیشن پہ لے گئے ہیں. تو اس میں اگر 1000 وہ ہے اور کچھ ان کو مرکز سے ہیلپ آؤٹ ملتی ہے تو بجٹ جو ہے وہ ایک صوبے کا بے نظیر انکم سپورٹ سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے کی بہت ساری چیزیں تھیں جو سمجھائی گئی ہیں, عام لوگوں سے سوال لیے گئے ہیں, میں نے سوال کیا, مجھے بھی موقع دیا گیا بڑی شکریہ کے ساتھ عطا بھائی اور بلال بھائی نے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب جو اوورسیز پاکستان جانا چاہتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی بننا چاہتے ہیں, یا جو وہاں پر موجود ہیں, ان کے ساتھ اوورسیز منسٹری کے ساتھ مل کر بہت سارے پروگرام کروائے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کی پراپرٹی کے معاملے تھے کہ پراپرٹی آپ لیتے ہیں یا اس پہ کوئی ٹیکس ہے یا اس کی خرید و فروخت ہے, اس پہ کافی زیادہ کمی کی گئی ہے. بہت ساری دوسری بھی چیزیں تھیں. تو اس طرح کے پروگرام جو ہیں یہ کم از کم 1 ہفتہ چلتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں. کیونکہ دیکھیں ڈیمیج کرنے والے تو ڈیمیج کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو تو تیاری کرنی نہیں پڑتی, لیکن آپ کو تیاری کرنی پڑی, آپ نے تیاری کی, سوشل میڈیا کے سیشن کیے. تو اس کے لیے پرائم منسٹر کی جو ڈیجیٹل ٹیم ہے اور جو وزارت اطلاعات و نشریات ہیں, میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, ہم نے سوال کیے اور وہ جو ہمارے دلوں میں خلشیں تھیں وہ ہم نے مٹائی, اور ہمیں اس سوالوں کے جواب بھی ملے جو آگے جا کے میرے خیال میں آپ لوگ بھی سنیں گے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.